वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बरह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ बज़्म इल्म व अक़ीदत, और इसमें मौजू चल रहा है तौबा क्या है, साथ साथ नजरान अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ मेराज रोजाना आपके सामने तैयार करते हैं, एक रेसिपी बनाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं और हम फिर उसे इफ्तार में चेक करते हैं। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बताया था कि आज आप ABC जूस बनाएंगे। ये ABC क्या होता है? स्कूलें तो बंद है। स्कूलें बंद है, इसीलिए मैंने कहा याद दिला दूं बच्चों को। स्कूल भी जाना है खुलना है। ABC जूस जो है एक्चुअली एप्पल, बनाना और कैरेट का जूस है। देखें आप। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। मुझे एक दफा किसी ने कहा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैंने कहा बोला PC जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये PC में जाने वाला बंदा तो नहीं लगता, बोला पाक कॉलोनी जा रहा हूँ। आपने ABC से ये कर दिया, बिल्कुल। एप्पल, बनाना और कैरेट। देखें आप, XYZ चिकन तो नहीं बना रहे? नहीं, अभी नहीं। 1 2 3 चिकन। 1 2 3। अच्छा जी, दूसरा है चिकन 65 एक डिश है। हाँ, मैंने दुबई में खाई है। इंडिया की है, दुबई में खाई। चिकन 65 ही नाम है उसका। वाह, तीखा होता है हजरत? बहुत मजेदार। अच्छा, देखने में हजरत फ्राई बहुत होता है, लाल लाल होता है वो। हाँ, वो रेड कलर डालते हैं, फ्राई करके बनाते हैं। चिकन 65 मलबारी खाते हैं छोटे पराठे के साथ। जी बिल्कुल, पता सब है मेरे को। भुनी हुई चिकन होती है, मलबारियों तक भी पहुंच गया हूँ जी। मिर्च भी बहुत तेज, मिर्च भी तेज होती है, बहुत जायकेदार होती है। अच्छा, 65 जो है ना, ये इंडियन डिश है ना ये? जी, इंडियन। तो इंडिया वालों के लिए 65 वैसे ही प्रॉब्लम वाला फिगर है। 1965 याद है ना? बस। अच्छा जी, दूसरा है रेड बीन सलाद। जी बिल्कुल, रेड बीन सलाद है। ये क्या होती है भाई? ये रेड किडनी बीन्स ये बॉईल करके हमने रखी हैं, टिन में भी मिल जाती हैं। हाँ, ये है। और स्वीट कॉर्न हमने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया, हाफ हाफ। और इसमें हम 4 मसाले डालेंगे। नमक डलेगा, चाट मसाला, लाल मिर्च कुटी हुई और जीरा और धनिया का पाउडर। साथ में हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे, टमाटर, प्याज और धनिया, शिमला मिर्च और लीमू का जूस डालेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो रेड बीन है ये भी इसी तरह जैसे कॉर्न मिलता है बाहर मिल जाता है? टिन में मिल जाती है। अच्छा, इसको किडनी क्यों कहते हैं? ये किडनी की शेप में होती है। देखिए जी, गुर्दे खाइए। ये देखें। अच्छा, जो गुर्दा नहीं खरीद सकता ना, वो इसे खा के शौक पूरा कर। बिल्कुल। दूसरा ये ऑल्टरनेट है कीमे का। अच्छा, क्यों? हाँ, इसमें उतनी ही प्रोटीन्स और वो होती है जितना कि बीफ के मिन्स में होती है। बीफ कीमे की जगह लोग ये बनाते हैं और इसका टेस्ट भी वैसे ही आता है। अच्छा, अगर आप इसको चॉप करके और कीमे की तरह भून लें तो एक कीमा ही लगता है। क्या बात है, तकरीबन वही टेस्ट आ जाता है इसका। बहुत खूब, माशाल्लाह। तो आप स्टार्ट करें। ABC जूस और रेड बीन सलाद। हम तौबा पर गुफ्तगू करेंगे। पहले तो हमारे अल्लामा मुफ्ती आसिफ सईद साहब, आपके लिए करशी ने तोहफा भेजा है, आपने लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, उनके मेहमान हैं। और हमारे मोहतरम भाई नौमान शाह बुखारी, आपके लिए भी करशी ने तोहफा भेजा, आप उनके मेहमान हैं, तो लेके जाएगा। शाह साहब जरा बताइए, अब हम आप हजरात की गुफ्तगू से, किसी की तलकीन से, किसी की तरकीब से, किसी की तबलीग से कोई कायल हो गया कि वाकई में बहुत गुनाहगार हूं, मैंने आज तक इस पर रियलाइज नहीं किया था, फोकस नहीं किया था, अब मैं तौबा करना चाहता हूं। वो तौबा करने जाए तो किस तरह से रब को मनाए, एक बात। और दूसरा ये कि कोई नया शख्स है जो कभी इस तरफ नहीं आया, तो उसे सबसे पहले किस तरह से तौबा की तरफ लाया जाता है? सिर्फ बात के जरिए पहले नमाज पढ़ाएं, उसको माहौल दें, उसे किसी मुर्शिद से मिलाएं, स्टेप क्या इख्तियार करें? दोनों आइडियाज दें ताकि आपकी तरगीब जो ज्यादा अहमियत की हामिल हो। देखिए, जाहिर सी बात है कि तौबा के लिए क्या पहला इक़दाम है। तो अगर वो मुसलमान ही खुद है तो वो इस बात का जरूर एहसास रखता है कि उसे दीन की जो तालीमात है, जिस तरह ये आपका प्रोग्राम है, मुख्तलिफ उलमा यहाँ पर उसकी अहमियत और उसकी कदर को बता रहे हैं कि तौबा क्यों जरूरी है, तौबा करने वाले का रुतबा और मकाम क्या है। और इंसान जो तौबा नहीं करता और गुनाह में पड़ा रहता है तो दुनिया और आखिरत के अंदर उसके लिए क्या मुसीबतें हैं। सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी है। तो एक मुसलमान के लिए इस बात की तरफ लाना, उसको बताना तो एक आसान है। अगर कोई दूसरा शख्स जो मुस्लिम नहीं है और इस्लाम में दाखिल होना चाह रहा है तो उसके लिए कि तौबा के जुमले यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की वहदानियत और उसकी तौहीद और यकताई के जो दलाइल अक़लिया हैं, जो अकल लॉजिकल जो दलाइल है, जो हकीकत पर मबनी है, वो उसके सामने वाज़ेह किया जाए। और कुफ्र और शिर्क की जो अकली पस्ती है और जो बुराई है कि जो इंसान की खुद एतमादी और खुददारी के खिलाफ खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसको अकली तौर पर वाज़ेह किया जाए। जब उसके दिल में ये चीज वाज़ेह हो जाए और वो ये कहे कि वाकई में अपने हाथों के तराशे हुए चीजों को मैं किस तरह
اپنی عزت والی تکریم پیشانی اس کے آگے جھکاؤں. اللہ تو جب اس کے سامنے اس کی پسپائی واضح ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت، یعنی صرف اللہ کو قبول ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو واحد بھی ماننا ہے. صحیح. کیونکہ توحید کے دو تقاضے ہیں، ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت. توحید الوہیت تو یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. صحیح. یعنی کائنات میں ایک ہی وجود بمانا بدن نہیں، وجود بمانا ہونا. ایک ہی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ہر چیز اپنے ہونے کے اندر ایک کاز کی طرف جاتی ہے، ایک سبب کی طرف جاتی، پھر وہ سبب اپنی ذات میں ذات ہو کر پھر ایک سبب کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود موجود ہے، پھر وہ سبب اپنی ذات میں سبب ہونے کے باوجود ذات ہونے کی حیثیت سے پھر ایک سبب کی طرف جاتا ہے. تو لہذا عقل یہ چاہتی ہے کہ سارے سبب کسی ایک ایسی ذات پر رک جائے کہ سارے سبب اس سے ہوں اور وہ بغیر سبب ہو اور وہ واجب الوجود ہے. کیا بات کہ جو قدیم ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو ایک تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے کو ماننا اور ایسا ہونے کو ماننا کہ اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے. اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات کیسی ہوتی؟ یہ تو اس کے دلائل ہیں. تو اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. نہ ہونا محال اس اعتبار سے ہے کہ جو اس کے دلائل ہیں وہ موجود ہیں اور دعویٰ موجود نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایک تو اس کی ہونے میں یکتائی. صحیح. ٹھیک ہے. اب دو واجب الوجود نہیں ہو سکتے. کیسے؟ نقطے ایک ہی نقطے سے دائرہ چلتا ہے، دو واجب الوجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کی اہمیت پتہ چلے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد اس کے صفات جو ہیں، یعنی وہی مؤثر حقیقی ہے. جس طرح اس کائنات کو بنانے میں وہ ایک ہے، اس طرح اس کو چلانے میں بھی وہ ایک ہے. واہ واہ واہ. ہواؤں کو بھی وہی ایک رب چلا رہا ہے، بادل کو بھی وہی ایک رب چلا رہا ہے، اولاد بھی وہی ایک رب دے رہا ہے، اناج بھی وہی ایک رب دے رہا ہے. تو یہ ہے یکتائی ربوبیت کی. تو لہٰذا اہل عرب کے اندر یہ تھا کہ وہ الوہیت یعنی توحید الوہیت کو تو قریب تھے لیکن توحید ربوبیت کے وہ قریب نہیں تھے. صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو بت ہیں اور اصنام ہیں، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان بنا کر معاذ اللہ تھک گیا ہے اور اس نے اپنی عبادت کی صفت اس کو دے دی ہے. لہٰذا اب اگر اس کو راضی کرنا ہے تو ان کی عبادت کی جائے، تو ان کی عبادت کی وجہ سے اس کی عبادت قرار پائے گی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے کہ اس میں ہلکا سے فرق توسل کا آ جاتا ہے. پھر لوگ کچھ گڑمڑ کر دیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یہی چیز تو پھر انبیاء کے ساتھ ہو گئی، یہی چیز تو اولیاء کے ساتھ ہوگی. ہم نے کہا نہیں. قرآن نے جو کہا نا مشرکین مکہ کا قول کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا، جو سورہ زمر میں ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں بڑے رب کے قریب کر دے. مسلمان انبیاء کرام کو جو اللہ کی بارگاہ میں توسل مانتے ہیں وہ خود سے نہیں مانتے، اللہ نے ان کو بنایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. پھر وہ اس درجے کی اہمیت رکھتے تھے، بت وہ اہمیت نہیں رکھتے تھے. یہ اللہ کا اختصاص تھا ان کے لیے جو اللہ نے دیا، ان کو نہیں دیا. دوسری بات یہ کہ یہاں ان کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، یا ان سے توسل ہو رہا ہے. اور توسل بمانا یہ کہ ذریعہ ہیں یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ تک پہنچانے کے، عبادت کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات. اچھا ذریعہ بمانا کیسے؟ ذریعہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں. پہلی بات تو قرآن نے خود اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں اپنے نائب بنائے انبیاء. تو یہ نائب خود ایک ذریعہ ہوتا ہے. نائب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ذریعے اپنے لیے نہیں بنائے، یہ ذریعے ہمارے لیے ہے، سہولت ہماری ہے. ہاں یعنی اللہ رب العالمین چاہے تو براہ راست ان ذریعوں کے بغیر عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس قدر پستی کے اندر ہم کہ براہ راست اس کو لے نہیں سکتے. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کے عام چیزوں کے اندر یہ دنیا عالم اسباب ہے. پیاس آپ کی اللہ رب العالمین جل وعلا بجھاتا ہے لیکن پانی اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے. بھوک آپ کی اللہ رب العالمین ختم کرتا ہے لیکن روٹی اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. تو ذریعہ مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا اور جو مؤثر حقیقی ہے وہ سبب نہیں بن سکتا. لہٰذا مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے اس کو ذریعہ بنایا جس کو خدا نے اتھارٹی دی نہیں، پھر اس کو ذریعہ نہیں اسی کو خدا بنا دیا. لہٰذا یہ واضح فرق ہے اس کے درمیان. جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ السلام سے کے پاس آ کر اللہ سے دعا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شفاعت کی حدیثیں جو موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین جل وعلا مغفرت فرما دے گا، یا حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مقام دے گا. تو اس میں عجز نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ اسی کے اختیارات ہیں جو اس کے ذریعے جاری ہوئے ہیں. جہاں جہاں سرکار نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، جی بالکل وہ تمام روایت. تو لہٰذا
मुशरिकीन मक्का के उस शिरक में और अहले ईमान की जो शरई इजाजत में, उसमें बुनियादी फर्क ये है कि ये वास्ता और जरिया है, ये वास्ता और जरिया है, उसकी तासीर का ज़ुहूर इनसे होता है। जिस तरह कुरान कहता है कुल या नारु कूनी बरदम वला सलाम अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया कि ए आग ठंडी हो जा। अगर वो जला नहीं सकती थी तो फिर ठंडी होने का हुक्म क्यों दिया उसको? अगर उसमें कुछ भी नहीं था तो उससे बात क्यों की जा रही है? तवज्जो है। तो नजरे बद, तो जब अगर कोई शय में कोई तासीर ही नहीं है तो फिर उसको बद और खैर क्यों कहा जा रहा है? तो पता चला तासीर अल्लाह की है और अल्लाह जिसे चाहता है तासीर बद का आगे बढ़ाने का जरिया बनाता है और जिसे चाहता है तासीर खैर का आगे बढ़ने का जरिया बनाता है। लेकिन अल्लाह फिर भी इसमें मोहताज नहीं, माज़अल्लाह। अल्लाह चाहे तो शर से खैर को जारी कर दे, असबाब का वो पाबंद नहीं है। जिस तरह के आग का काम जलाना था लेकिन उसको हुक्म दे दिया कि तेरा काम था शर देना, अब मेरे इब्राहिम को तू राहत देगी। तो पता चला ये असबाब हमारे लिए है, अल्लाह की कुदरत इसकी पाबंद नहीं है। क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। देखिए सलाद बनने जा रही है, रेड बीन सलाद। बताइए जी क्या क्या होना है अब इसमें? इसमें सब चीजें काट के हमने रख ली हैं और डालेंगे अब हम नमक 1 और ये चाट मसाला 2, कुटी हुई लाल मिर्च 3 हो गया और ये जीरा और धनिया का पाउडर है, जीरा धनिया मिलाकर पाउडर बनाया ये 4। ठीक है, अब सब्जियां आ जाएंगी। बिल्कुल सब्जियां आ जाएंगी। 4 यार की निस्बत से 4 तो ये हो गए, चलेंगे। टमाटर हो गए हैं। अब आगे सब्जी, टमाटर 1, प्याज 2 और ये खीरा 3 और ये इसमें हरी मिर्च है, हरी मिर्च 4 और ये शिमला मिर्च 5। तो पंजतन पाक की बरकत से 5 सब्जियां हो गई। 5 हो गए। सही हो गया जी। बिल्कुल। अब क्या करेंगे? और इसमें लेमन जूस, एक लीमू का, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह एक है। 1 लीमू का जूस इसमें हम निकाल देंगे। वाह वाह। और इसको मिक्स कर लेंगे। बस उसके बाद हम डिस्प्ले में लगाते हैं इसको। ठीक और है। ये मैंने जूस का भी काट के रखा है दिखाने के लिए। देखिए गाजरें स्लाइस करनी है, ठीक है, वरना वो ब्लेंड नहीं होगी। पतली, बिल्कुल पतली स्लाइस कर लें या बिल्कुल बारीक काट लें या पीलर की मदद से कर लें ताकि ये ब्लेंड में जाके ब्लेंडर हो जाए, वरना ये ब्लेंड नहीं होगा तो ये चंक्स आएंगे और मजा नहीं करेगा। माशाल्लाह। तो हमारे नौमान शाह बुखारी मौजूद हैं, कलाम सुनते हैं फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी नौमान से। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर के जिसकी जात फख्रे आदमियत है। सलाम उस पर के असरारे जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर के जिसने फूंक के प्यासों को क़बाएं दी। सलाम उस पर जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। सलाम उस पर जो
امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ علامہ مفتی آصف سعید صاحب، طاق راتیں رہ گئی ہیں، آج ہے 23 روزہ، تو کل ایک 25ویں، 27ویں اور 29ویں، کیا وظائف بتائیں گے، کس طرح سے اللہ سے لوگ لگانی چاہیے؟ دیکھیں، یہ طاق راتیں ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے میرے قریب آئے، مجھ سے بخشش مانگے، اور رب العالمین کو توبہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر روئے زمین پر سارے نیک لوگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو لے جائے گا، پھر ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ تو توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کی وجہ یہ کہ توبہ میں انسان عز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے۔ تو طاق راتیں ایک نعمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ملی ہے۔ اس میں خاص طور پر جو دعا بتائی گئی ہے لیلۃ القدر کی، اس کو پڑھا جائے، یا اس میں ذات جو ہے اللہ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذات کا نام ہے، اسم، اس کو کثرت سے پڑھا جائے تو آپ کا دل نیکیوں کی طرف بھی مائل ہوگا اور گناہوں سے خود بخود بچیں گے اور توبہ کے قریب ہو جائیں گے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے ہم توبہ کی طرف راغب کرنے پر، ایک نقطہ اس میں ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ صحبت کا کتنا اثر ہے، جس کا میرے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ کسی کو اگر ابتدائی طور پر قائل کر رہے ہوں کہ دنیا داری میں مکمل وہ مستغرق ہے، تو اس کو قائل کر رہا ہوں کہ وہ دین کی طرف آ جائے، توبہ کی طرف آ جائے، سابقہ زندگی پر ندامت اختیار کرے، تو سٹیپ بائی سٹیپ صحبت پہلے اس کی درست کی جائے یا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ دو مرحلے ہیں۔ ایک تو ہم اس کے ساتھ، اس دوست کے ساتھ کیا کوشش کریں گے جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود آنا چاہے، ارادہ کرے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ایک وہ اپنے اندر اس ول پاور کو کیسے ابھارے گا، اگر وہ نہیں ابھارتا تو جس طرح ہمارا اس کے ساتھ ایک حق موجود ہے، ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح۔ اب مثلا غور کیجئے کہ کسی بھی علاقے کے اندر اگر کوئی خرافات کرنے والا یا غلط فعل کرنے والا ایک آ کر رہتا ہے نا، تو وہ 1 سے 2 کو تیار کر لیتا ہے، 2 سے 3 کو کر لیتا ہے، 3 سے 4 کو کر لیتا ہے، اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، وہ آتا ہے، وہ پھر لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بدی کے پھیلاوے کے لیے وہ کتنا اپنے اس بدی کے اندر مخلص بن جاتا ہے، اور کتنا اس کو چاہتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 3، 4۔ تو میں جی اکیلا ہی جاؤں گا نماز پڑھنے، آپ کو میں کیوں بولوں؟ صحیح، میں تو اکیلے ہی نیکی کی بات کروں گا، آپ کو کیوں میں بولوں؟ تو لہٰذا اب ہمارا اس کے ساتھ جو رابطہ ہے، ہم اس کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ ملیں۔ جب ہمیں پتا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ گویا کہ اسلامی ماحول کے ساتھ وابستہ اس کا گھر رہا ہے، یا یہ مسلمان ہے، تو بحیثیت مسلمان کے اس کے حقوق ہم پر آ جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو تنہا نہ چھوڑیں، اس کی تکلیف میں،
اس کی ذاتی تکلیف میں، اس کی پریشانی کے اندر اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، تاکہ اس کے دل کے اندر ایک مقام اور ایک درجہ ہم حاصل کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے قریب آئے اور اپنے ان دوستوں سے کہ جو اس کو اللہ سے دور کر رہے ہیں یا وہ خرافات کی طرف ہیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم ان دوستوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں کہ جناب جو اس کے وہ دوست کہ ہیں وہ بھی مسلمان ماں باپ کی اولاد، تو ہم ان کے ساتھ بھی یہ رویہ کریں اور ان کے ساتھ کسی گناہ میں شریک نہ ہوں ہم۔ مثلاً وہ گناہ کو کوئی کام کر رہے ہیں، گانا بجانا کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جو آپ بھی ہم حصہ ملائیں، تو ایسی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی حرام کام کرنا پڑ جائے، نہ ایسی بات یہ کہ جس وقت وہ ان کاموں سے خدا نہ کرے جو انہوں نے کیا ہے اس سے فارغ ہو چکے ہوں اور بیٹھے ہوں، تو ہم ان کے ساتھ تنہائی میں جا کر ان کے ساتھ گیدرنگ کر سکتے ہیں جو آپ پہلے کر رہے ہیں، اور وہ جائز باتیں اور وہ جائز ماحول اور وہ جائز ایکٹیویٹیز جس سے ہم گناہگار نہ ہوں، تو اس چیز میں ہم ان کے شیئر کر کے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو لا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے تھوڑی کوشش ہم ان کے ساتھ کریں گے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقینا اللہ رب العالمین اس کے قلب پر گویا کہ نظر کرم فرمائے گا، اور اس کے اندر خود یہ ول طاقت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عطر فروش کے ساتھ بیٹھو گے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو عطر اگر نہ بھی لگ پایا تو اس کی خوشبو تم پا لو، اور اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے، اس کی بھٹی کی چنگاری آپ کو نہ لگ سکی تو اس کی بدبو کو آپ تم پا لو گے۔ تو صحبت صالح ترا صالح کنن، نیکوں کی صحبت جو ہے وہ تجھے نیک کر دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کنن، برے کی صحبت جو ہے تجھے برا کر دے گی۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ مٹی سے پوچھا گیا تھا گلے خوشبو کے در حمام روزی، کہ ایک مٹی سے پوچھا گیا، کیونکہ اس زمانے میں صابن تو ہوتا نہیں تھا، وہ مٹی خوشبودار مٹی سے نہایا جاتا تھا، تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حمام میں اس مٹی سے پوچھا کہ تو اتنی خوشبودار کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں پھولوں کے قدموں میں رہتی ہوں نا، تو جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے من حسن، کہ فرمایا کہ وہ پھول پتیاں اور گلاب تھے اور چمیلی تھی، جس نے مجھ پر، جو میرے مرشد ہیں اس نے مجھ پر اثر کیا ہے، تو میں تو مٹی تھی اور میں خوشبو والی ہو گئی، تو گویا کہ یہ خوشبو مٹی کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے جو وہ پھولوں کے ساتھ رہے۔ کیا بات ہے! تو سیکھنے سکھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ خود اگر آپ اچھی صحبت کے ہیں تو دوسروں کو بھی اس طرف لائیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ واہ واہ! اے بی سی شیک بھی تیار ہو گیا ہے۔ ہاں، ایپل، بنانا، کیرٹ، اور یہ ہے کون سی سلاد؟ ریڈ بینس، ریڈ کڈنی بینس سیلڈ ہے۔ دیکھیں آپ، گلدستہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ ذرا ریکیپ کرتے ہیں کیسے بنائیں؟ جی، مکئی، جو سویٹ کارن ہے، مکئی یہ لے لیں، اور ریڈ کڈنی بینس ایکول کوانٹٹی میں لے کے، اور ساتھ میں ہم نے اس کے جو ہے سبزی ڈالی ہے، جس میں شملہ مرچ اور پیاز، دھنیا، ہری مرچیں اور کھیرا اور ٹماٹر، یہ چاپ کر کے ملا دیے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے مسالے جو ڈالے ہیں، چاٹ مسالہ، نمک اور کٹی ہوئی مرچیں اور زیرے اور دھنیا کا پاؤڈر، اور آخر میں لیمن جوس چھڑک کے اس کو تھوڑا سا کھٹا کر دیا، تو یہ ٹیسٹی بنی ہے۔ اور ساتھ میں ہم نے جوس بنایا جس میں ایپل، بنانا اور کیرٹ لیا ہے، اور گاجر جو ہے وہ بالکل باریک سلائس کر لینی ہے، یا تو کدوکش کر لیں یا باریک سلائس کر لیں تاکہ وہ ایزیلی بلینڈ ہو جائے۔ ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی شوگر ایڈ کی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ کیا بات ہے! اور اس کو بلینڈ کر لیا۔ کیا بات ہے! اجاگر صاحب، توبہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے کلام بھی لکھے ہیں کافی ایسے مناجات کے یا استغاثہ کے اور توبہ کے، ان کے بارے میں بتائیں کہ کلام پڑھنے میں اور ویسے ہی نثری اعتبار سے دعا کرنے میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شبیر بھائی، کلام لکھا جائے یا کلام پڑھا جائے تو جتنا لفظوں کے اندر گداز ہوتا ہے تو یقیناً وہ اثر کرتا ہے۔ ناظمہ بھی دیکھتا ہے کہ یار اس میں شاعری کیسی ہے، الفاظ کیسے ہیں، تو اسی کے مزاج کے مطابق طرز بنائی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ اب جو شاعر کلام لکھ رہا ہے پہلے اس کے من کے اندر وہ بات ہو، جبھی وہ لفظوں میں پیش کر سکتا ہے۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کچھ شعراء ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ لفظوں میں جو دل میں بات ہے وہ لفظوں میں نہیں ہے، جو لفظوں میں دل میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور جس وجہ سے وہ کلام کے اندر وہ اثر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے کیا بات ہے کہ انسان کو ایک کم سے کم عالمانہ سوچ ہونی چاہیے، علماء کی صحبت ہونی چاہیے، اور ایک فکر گہری ہونی چاہیے، پھر وہ اچھی بات کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے لکھا ہے کلام، تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں، بہت زیادہ نعت نے پڑھا ماشاءاللہ اس کو، تو اب یہ میں توبہ کرتا ہوں بار بار اپیل کر رہا ہے۔ صحیح، یہ کلام کسی توبہ کی طرف آ رہا ہے، یہی جملہ بار بار آ رہا ہے۔ تو اب انسان کیا ہوتا ہے، ایک طرز آ جائے، اور انسان جب توبہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ہم دعا مانگتے ہیں، کچھ اگر کچھ لے میں کوئی بات آتی ہے تو انسان فیل زیادہ کرتا ہے،
اور اشک زیادہ آتے ہیں. اب دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. صحیح. تو اس سچی توبہ کا اثر بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. فاروق اعظم کا دور ہے، آپ نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور وہ شرابی تھا، ہاتھ میں بوتل تھی، لیکن من ہی من میں توبہ کرتا ہے یا اللہ مجھے عمر کے سامنے ذلت سے بچا لے، صحیح. عمر کے سامنے رسوائی سے بچا لے. بہت خوف تھا، فاروق اعظم کا روب تھا، آپ کے درے کا روب تھا. اب جیسے آپ قریب آئے، توبہ کر چکا ہے وہ، آپ نے کہا بتائے تیری اس بوتل میں کیا ہے؟ تو اس کے منہ سے نکلا یہ تو سرکہ ہے. آپ نے فرمایا دکھا، تو دیکھا تو کھول کی بوتل، اس کا ڈھکنا کھولا تو واقعی شراب کی بوتل سرکے میں بدل چکی تھی. اللہ. شراب کی بوتل سرکے میں بدل چکی تھی. یہ وہ نہیں کہ شراب کی بوتلیں شہد میں بدل گئی ہوں، وہ چکر نہیں تھا. تو یہ شراب کی بوتل حقیقت میں سرکے میں بدل چکی تھی. تو پتہ چلا انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. اجاگر صاحب بھی سیکھ گئے ویسے حضرت، یہ نہیں کہ شراب کی بوتل شہد بن گئی، بنی نہیں تھی، وہ بنائی گئی تھی. کیا بات ہے. اور رپورٹیں بھی اس کے موافق آئی تھی. ہاں رپورٹ موافق ہے، نظام ہی سارا بدلا ہوا ہے. کوئی جو ہے وہ شراب لے کے جا رہا ہو جی، پورے انتظام کو توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی انتظام کو. اور شہد جیسے میٹھے ہمیں وزراء کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے حضرت کلمات آخر توبہ پر؟ جی بالکل، توبہ اعظم الوظائف ہے، توبہ سید الوظائف ہے. سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ توبہ ہے. سب سے بڑا، ہر مشکل، ہر مرض کی شفا وہ توبہ کے ذریعے ہے. لہذا توبہ کی کثرت کرنی چاہیے، اسی جذبے کے ساتھ جو علماء کے اس پینل نے ذکر کیا کہ ندامت اور شرمندگی اور احساس جرم دل کے اندر ہو اور آئندہ اس کے اعادے کا نہ کرنے کا مکمل عزم ہو اور زبان سے استغفار کے کلمات ہو. غلطی